जाऊं, तोतों की तरह मैंने शेर याद कर लिए थे और अपनी नाना की उंगली पकड़ के मैं चलता था। वो मुझे दूर से देख के कहते थे कि अगर ने बकामे मनायत जवाब मनो गुर्ज़ो मैदान अफरासिया। 1960 की दहाई के आखिर में और 1970 की दहाई के शुरू में हम कराची बहुत जाते थे। कराची इल्म व अदब का मरकज़ था, तरक्की पसंद ख्यालात का मरकज़ था। सिब्त हसन साहब वहाँ होते थे, किताबें लिखते, मेरी उनसे कई मुलाकातें हुई। दास्तोयेव्स्की मेरा पसंदीदा नावल निगार है, उसकी किताबें मैंने द क्राइम एंड पनिशमेंट, द रॉ यूथ या इस तरह की उसकी दीगर किताबें मैंने पढ़ी। लेकिन जैसे मैंने किया, मेरा जो अदब का मुताला था वो किसी एक ज़बान तक महदूद नहीं था। मैंने एफ़ए गवर्नमेंट कॉलेज बनू से किया। एफ़ए में मैंने रेगुलर उर्दू के साथ उर्दू एडवांस ली, क्योंकि मुझे अदब से शगफ था और मैंने कहा कि उर्दू अच्छी तरह से सीख लूँ, तो मैंने उर्दू एडवांस भी पढ़ा। फिर 8वीं जमात में मैंने फ़ारसी पढ़ी और बीए में दोबारा मैंने फ़ारसी ऑप्शनल ली। तो पश्तो, उर्दू, फ़ारसी और अंग्रेज़ी, ये 4 ज़बानों का अदब मैंने पढ़ा और सारी ज़िंदगी मुताला जो जारी रखा। कि मैं यूनिवर्सिटी से बाहर भी आया, अफ़गानिस्तान में मेरे पास बहुत टाइम था, इसके अलावा जेलों में काफ़ी टाइम था। बल्कि मैं आपको बताऊँ, मैं 1974 में पेशावर जेल में था। तो ये जो अपनी किताब है क़िरअतुल ऐन हैदर की आग का दरिया, ये मैंने पेशावर जेल में पढ़ी, जेल की लाइब्रेरी में थी किताब और मुझे बहुत पसंद आई। उसके अलावा फिर जेलों में और भी मैंने किताबें पढ़ी। जो यूनिवर्सिटी में चूँकि मैं ज़्यादा एक्टिविस्ट था तो भाग दौड़ में वक्त लग जाता था, फिर उसकी तलाफ़ी जेल में हो जाती थी क्योंकि मेरे पास टाइम होता था। क़दामत और जदीदियत के दरमियान टक्कर या क़दामत और जदीदियत का इम्तिज़ाज, ये बहुत अहम सवाल है। असल में होता ये है कि हमारे यहाँ, जैसे इकबाल ने कहा है, आईनी नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही घटन है कौमों की ज़िंदगी में। ये बहुत अहम बात होती है कि आप कैसे पिछले उससे रास्तों से या पुराने रास्तों से, आप पुरानी डगर से कैसे हटेंगे। अहमद अदीम कासमी ने कहा है कि ये इर्तिका का चलन है कि हर ज़माने में पुराने लोग नए आदमी से डरते हैं। तो ये कश्मकश तो पुरानी इंसानी ज़िंदगी में, लेकिन मुझे खुशकिस्मती थी कि ऐसे लोग मिले, मेरे वालिद साहब। फिर सियासत में मुझे ऐसे उस्ताद मिले, अजमल खटक साहब थे, गौस बख्श बेजंजो साहब थे और आखिर में सबसे ज़्यादा बादशाह खान से मुझे मिलने का शर्फ हासिल हुआ, बल्कि उनके साथ थोड़ा सा काम करने का भी मौका मिला। तो ये ऐसे अजीम उस्ताद थे। मेरी यूनिवर्सिटी में मैंने जिक्र किया, बड़े अच्छे उस्ताद हमें मिले जो मैंने पेशावर यूनिवर्सिटी का जिक्र किया। इसके अलावा गनी खान भी हमारे गुरु थे। गनी खान बादशाह खान के बड़े बेटे थे। वो सियासत में भी कुछ अर्सा रहे, लेकिन वो एक हमजहत शख्सियत थे। उन जैसा इल्मी तबहर वाली शख्सियत, इन्हें इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज वाली शख्सियत मैंने ऐसी और कोई नहीं देखी। उन्होंने शुरू में दीन का मुताला किया था जामिया मिलिया दिल्ली में। उसके बाद उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी, शुगर टेक्नोलॉजी लंदन में और अमेरिका के लुजियाना यूनिवर्सिटी में। वहाँ से आए तो फिर उन्होंने कलकत्ता में रविंद्रनाथ टैगोर की स्कूल शांति निकेतन में उन्होंने पढ़ा, फाइन आर्ट्स। तो मौसीकी जानते थे, मुजस्समा साजी, पेंटिंग, शायरी, उनकी शायरी बहुत बड़े। तो ये हमें उस्ताद मिले। तो इन सब ने हमें सिखाया कि कैसे आप जदीदियत को देखें। इसकी मानी ये नहीं है कि आप अपनी माजी से कट जाएं। देखिए, तारीख़ बहुत अहम है, लेकिन तारीख़ ऐसी अहम है कि जैसे आप गाड़ी चलाते हुए गाड़ी के शीशे पर नज़र रखें ताकि आपको पता चले कि पीछे क्या है, लेकिन सफ़र आगे की तरफ करें। ये बहुत अहम बात है। और पेशावर यूनिवर्सिटी में मैं आपको बताऊँ, मैं जब आया तो असफंदार बरी खान भी स्टूडेंट थे, वो कॉमर्स कॉलेज में पढ़ते थे और ये महमूद खान अचकज़ी साहब ने भी पेशावर से पढ़ा। ये उस वक़्त इंजीनियरिंग कॉलेज में थे। लेकिन उस वक़्त ये था कि एक आइडियलिज़म था, हम लोग नज़रियात की तरफ खींचते चले जाते थे। फिर कॉलेजों में यूनियनें थी, इंतखाबात होते थे, मुबाहिसे होते थे, तकरीरें होती थी, लोग दलील सुनते थे, दलील कहते थे। तशद्दुद नहीं था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में तशद्दुद नहीं था, आर्ग्यूमेंट था, लोग दलील और मंतिक के साथ बात करते थे। बदकिस्मती से बाद में जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर पाबंदी लगी, ज़ियाउल हक का वक्त आया, तो एक तो सियासत में तशद्दुद आया, क्लाशनकोफ हमारे सियासत में आया जिसने तबाही मचाई है। उसके अलावा यूनियनें बंद हो गई
اور اس کے بعد پھر یعنی اگر سیاسی لوگ یونیورسٹیوں کے اندر گئے تو وہ ایک طرح سے دوسرے راستے اختیار کر کے گئے، جس سے وہ سارا سلسلہ مسخ ہو گیا۔ ابھی جو شکل ہے وہ بہت صحت مند نہیں ہے۔ میرا خیال اب بھی یہ ہے کہ یونینوں کی پابندی ہٹنی چاہیے۔ طالب علموں کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ یونین سازی کریں اور مباحثہ کریں، اور تھوڑا سا یونیورسٹیوں کے انتظام انصرام میں وہ بھی شریک ہوں، اس لیے کہ آخرکار ان کی مستقبل کا فیصلہ ہے۔ اور دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، 1970s میں پشاور یونیورسٹی میں تھا، حکومت کے ساتھ ہمارے بہت اختلافات تھے، کئی بار میں جیل گیا اسٹوڈنٹ کے طور پہ، لیکن یونیورسٹی کے ساتھ میرا کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ آپ یہ جان کر تعجب ہوگا کہ عبدالعلی خان جیسے ڈسپلینیرین ہمارے وائس چانسلر تھے، وہ جو سختی سے ڈسپلن کے حق میں تھے، لیکن اب یہ شاید آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ وہ جیل میں مجھے ملنے کے لیے آئے، بلکہ ایک ٹرانزسٹر بھی لے آئے تاکہ میں خبریں سنوں۔ یا ہماری جو انگریز پروفیسر تھی مارگریٹ ہربوٹل، پشاور جیل میں مجھے ملنے آئیں اور کئی کتابیں لے کر آئیں کہ میں کتابیں پڑھ سکوں جیل میں۔ تو استادوں کے ساتھ، یونیورسٹی کے ساتھ ہمارا رابطہ بہت اچھا تھا، ہم ان سے محبت کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے۔ جھگڑے سیاسی تھی حکومت کے ساتھ ہوتے تھے، یونیورسٹی کے ساتھ تو نہیں تھے۔ تو تھوڑا سا ہمارا ماحول خراب ہوا ہے، جو نوجوان چونکہ ہمارے معاشرے کی اکثریت ہیں ابھی، تو جو ہماری پالیسی ہے ریاست کی اس پر نظر ثانی کی اشد ضرورت ہے۔ میرے والد صاحب بتاتے تھے کہ بادشاہ خان ایک باعمل استاد تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میری پیدائش سے بہت پہلے انگریز کے زمانے میں، کہتے پہلی بار جب وہ گاؤں کا دورہ ہونے شروع کیا، ہمارے گاؤں آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ آ کے وہ گاؤں کی گلیوں میں وہ جھاڑو دیں گے، گلیوں کی صفائی کریں گے۔ کہتے وہ رات انہوں نے گزاری، صبح کو صفائی کرنے کے لیے نکلے تو گاؤں کی بوڑھی عورتیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بری بات ہے، ہمارے مہمان یہاں پہ آ کے جھاڑو پھیریں گے تو ہم تو ہمارے لیے تو شرم کی بات ہے۔ تو خواتین کا ایک وفد ان سے ملا اور ان سے درخواست کی کہ آپ یہ نہ کریں، ہمیں کرنے دیں۔ بادشاہ خان نے بہت متانت کے ساتھ، بہت حوصلے کے ساتھ ان سے بات کی اور ان سے کہا کہ بیویو، اگر آپ نے کرنا تھا تو کل آپ نے کر لینا تھا، یا پھر اگر آپ نے کرنا ہے تو کل ہم نہیں ہوں گے، کل آپ کر لیجئے، لیکن آج ہم آئے ہیں تاکہ ایک اصلاحی مہم کا آغاز کر سکیں۔ یعنی وہ عمل سے سکھاتے تھے۔ پھر خواتین کی تعلیم پہ بہت توجہ دیتے تھے، تو انہوں نے اپنی بیٹی کو پڑھایا، 4 سدے میں پڑھایا، پھر اس کو انڈیا بھیجا پڑھنے کے لیے، پھر اس کو لندن بھیجا انہوں نے۔ یہ اس وقت یہ قابل تصور نہیں تھا کہ بچیاں اتنی دور جائیں پڑھ کر، لیکن انہوں نے عمل سے سکھایا کہ کس طرح سے۔ ان کا رسالہ تھا پشتون، وہ ایک رسالہ نکالتے تھے۔ اس رسالے میں انہوں نے عورتوں کو لکھنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کی اور کئی اچھی چیزیں چھپی ہیں۔ خواتین شاعرات کی، خواتین شاعرہ ہیں کئی جو انہوں نے لکھا ہے وہ اس رسالے میں۔ تو ایک طرح سے وہ ایک مصلح تھے، بیسیکلی وہ ایک سماجی اصلاح کار تھے۔ وہ خود کہتے تھے سیاست میں تو وہ اس لیے آئے کہ چونکہ انگریزوں نے پابندیاں لگائیں، مثلا انہوں نے اسکول بنائے۔ اسکول کا نام اس وقت نہیں تھا، اسکول تو جب انگریزوں نے شروع کیا اس سے پہلے مدرسہ ہوتا تھا، تو انہوں نے آزاد مدرسے بنائے، 300 مدرسے انہوں نے بنائے، 300، اور کچھ اور لوگ ساتھ تھے، حاجی صاحب ترنگزائی اور دوسرے لوگوں نے مل کے انہوں نے اسکول بنائے۔ اور اس کے بعد انگریزوں نے اسکول پر پابندی لگائی۔ یہ لوگ جیلوں میں گئے تو اس طرح پولیٹیسائز ہو گئے اور انہوں نے مزاحمت کی سیاست شروع کی، آزادی کی جنگ میں وہ شریک ہوئے۔ لیکن خوش قسمتی یہ تھی کہ وہ ساؤتھ ایشیا کی پالیٹکس میں چلے گئے، ایک وسیع افق کی سیاست انہوں نے کی۔ 2 پرانی چیزیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں پشتون کی تاریخ کے حوالے سے۔ ایک یہ ان کا جغرافیہ ہے، پشتونوں کا جو وطن ہے یہ ہندوستان کا دروازہ رہا ہے۔ پچھلے 3000 سال سے جتنے لوگ آئے ہیں وہ اس راستے سے آ کر ہندوستان گئے، اور پشتونوں نے یا ان کی مزاحمت کی ہے یا ان کا ساتھ دیا ہے جا کے ہندوستان۔ ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پشتونوں میں قبائلی طرز زندگی جو ہے وہ بہت وسیع عرصے تک رہا ہے۔ سارے انسان قبائل رہے ہیں لیکن وہ قبائلی زندگی نکل آئے ہیں۔ پشتون جو ہے قبائلی زندگی کے اندر لمبے عرصے تک یعنی زندگی بسر کرتے رہے ہیں، اس کا اثر ان کے اوپر پڑا ہے۔ یہ جو ابھی آپ نے کلاشنکوف کی بات کی ہے یہ حال ہی کی بات ہے۔ یہ سرد جنگ میں جب روس اور امریکہ کی جنگ تھی تو روسی جب افغانستان آئے، ان سے ویتنام کی جنگ کا بدلہ لینے کے لیے امریکنوں نے جہاد کا سلسلہ یہاں شروع کروایا، اور اس کے لیے انہوں نے پشتونوں کو استعمال کیا۔ بدقسمتی سے ہماری قبائلی علاقے کو انگریزوں نے پہلے ہی ایسا علاقہ بنایا تھا، یاغستان، نو مینز لینڈ۔ یاغستان یعنی ریاست کے ہوتے ہوئے کیسے یاغستان ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کے رکھا تھا تاکہ کمیونزم کے خلاف ایک لڑائی کے لیے اس کو ایک لانچنگ پیڈ یا ایک پناہ گاہ یا ایک
ایک طرح سے مورچے کے طور پر استعمال کیا جائے. تو وہ بدقسمتی سے وہ لوگ کلاشنکوف لے آئے اور یعنی کلاشنکوف کو سیاست کے اندر ڈالنا آسان تھا لیکن اسے نکالنا بہت مشکل ہے. اور یہاں پہ 40 سال سے ایک جنگ افغانستان کے اندر اور افغانستان کی گرد نواح میں جاری ہے. اس جنگ نے ایک معیشت کو جنم دیا ہے. یہ جو جنگی معیشت ہے، کالی معیشت ہے، سیاہ معیشت ہے، اس کی بنیاد اسلحے کی تجارت اور نارکوٹکس کی تجارت پہ ہے. یہ جو دہشت گرد ہیں یہ پیسے نکالتے ہیں اس تجارت سے، اور اس میں ڈرگ اور کلاشنکوف دونوں ہیں. اور پاکستان نے بکتا ہے بہت، افغانستان نے اس سے بھی زیادہ بکتا ہے. لاکھوں لوگ وہاں پہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، تباہی ہوئی ہے کئی بار. اب کہیں امید ہے کہ آہستہ آہستہ ہم اس تباہی سے نکل آئیں گے، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا ہماری تاریخ چونکہ جغرافیہ سے تک یہاں جنگیں بہت ہوتی رہی ہیں اور پشتونوں کے بارے میں ایک تاثر قائم ہوا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں انگریزوں نے بھی اس میں کافی کہا کہ واریر ریسز وغیرہ وغیرہ، ایک اسٹیریوٹائپ انہوں نے بنایا پشتونوں کا. حالانکہ اگر آپ پشتو کا فوک لٹریچر ہے، اگر آپ وہ دیکھ لیں، ٹپا خصوصاً ہمارا سب سے پرانا پرانی صنف پشتو کی وہ ٹپا ہے، اور یہ جو سینکڑوں بلکہ ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے. وہ اگر دیکھیے اس میں بہت نازک معصوم خیالات، انسانیت، امن، محبت کی باتیں ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو ابھی انتہا پسندی ہے یہ باہر سے آئی ہے اور ایک طرح سے پچکاری کی گئی ہے، ڈالی گئی ہے ہماری باڈی پالیٹکس میں، ہمارے کلچر میں، جو ہمارے کلچر کا حصہ نہیں تھی. پشتو کی شاعری بھی میں نے بہت کی ہے، وہ بھی گم ہو گئی تھی بہت سارا حصہ. ابھی کچھ نوجوانوں نے اکٹھا کیا ہے. پشتو کا ایک شعری مجموعہ میرا چھپنے والا ہے، اس کا نام ہے نوے تیغ یعنی نئی کومپل. یہ اجمل خٹک صاحب کی شاعری کی کتاب سے یہ نام میں نے لیا ہے. ان کی شاعری میں نئے کومپل کا ذکر ہے، اور میں نے اس لیے بھی مناسب سمجھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کی اکثریت ہے. اور ابھی ہمارے معاشرے میں خصوصاً پشتونخوا میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ابھار آیا ہے نوجوانوں کا، اور اس ابھار کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ میری کتاب ایک طرح سے میں نے نوجوانوں کے نام رکھی ہے نیا کومپل. جو نئی کومپل پھوٹ رہی ہے، میرا خیال یہ کہ ہمارے وطن کے لیے ایک امید ہے، ہمارے مستقبل کے لیے. اور اس کی پہلی نظم کا نام بھی نیا کومپل ہے، جس کے 2-3 شعر میں آپ کو پڑھوں گا کہ خپل خاورے پٹ ساتل وم لمن کے، خپل خاورے پٹ ساتل وم لمن کے، یا غمے وم د سیپئی پٹ تہن کے، اور زمانے تہرانے گمز سیم نوی سلکہ د تاریخ پر زور بدن کے، اور پلیدو بانے میں زن سترگی بریخی، پلیدو باندے میں زن سترگی بریخی، او نوے تیغم تو گیدل پر چمن کے، او دادا وقت مغل کا یا رکڑی پر زائدہ، دادا وقت مغل کا یا رکڑی پر زائدہ، او نوے روحیم دا خوشحال زارہ کفن کے.